अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वक्फों से मीडिया में शोर उठता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, कभी अमेरिका के दबाव की वजह से और कभी सऊदी अरब के दोस्ताना प्रेशर की वजह से। चंद दिन पहले मीडिया में खबरें ज़ीनत बनती रहीं कि पाकिस्तानी वफद इसराइल गया है और इसराइल को तस्लीम करने के लिए बातचीत हो रही है। फिर खामोशी छा गई। आज हम इसी मौजू पे बात करते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के लिए इतना ज़्यादा अहम क्यों है। इसराइल को इसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है कि पाकिस्तान उसे तस्लीम करे, और अगर ना भी करे तो इसराइल का इसमें क्या नुकसान है। पाकिस्तान इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं कर रहा, अगर कर ले तो पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है या पाकिस्तान का क्या नुकसान है। इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस करने से पहले ये बात अच्छी तरह जहन में रख लें कि इसराइल एक हकीकत है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी हक़ाइक़ जान लें। नाज़रीन, इसराइल एक यहूदी रियासत है और यहूदी तारीख़ी तौर पे मुसलमानों से परख़ाश रखते हैं। इसके बावजूद वो अपने आप को पाकिस्तान यानी एक इस्लामी रियासत से तस्लीम करवाने के लिए दबाव डालते रहते हैं और मुख्तलिफ इंसेंटिव्स भी यानी तरगीबात भी पाकिस्तान को देते रहते हैं। यहूदी अपने आप को बहुत अफजल समझते हैं। इस बात को समझने के लिए और पहले उठाए गए सवालात का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने मुसलमान नबी कहकर पुकारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत मदयन अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और हज़रत इसहाक की वालिदा माजिदा बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब थे और फिर उसके बाद जितने भी नबी आए वो सारे उन्हीं की आल में से थे। यहाँ तक कि 3 किताबें तौरात हज़रत मूसा को मिली, ज़बूर हज़रत दाऊद को मिली, इंजील हज़रत ईसा को मिली। ये तमाम किताबें और ये तमाम पैगंबर भी उन्हीं की यानी हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब की आल में से। लेकिन जब नबी आखिरुल ज़मान का वक्त आया और आखिरी किताब भेजने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुल ज़मान को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल में से भेजा। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको ज़रा अपने पास महफूज करें। मेरा एनालिसिस ये है कि इसराइल पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के तौर पर देखता है जो इस्लाम के नाम पर मार्च वजूद में आई और ये वाहिद इस्लामिक स्टेट है जो कि न्यूक्लियर पावर है और जोग्राफियाई तौर पे भी यानी जियोग्राफिकल पोजीशन जो है पाकिस्तान की वो भी इंतहाई अहम है। इसलिए वो अपने वजूद को ऐसी रियासत से तस्लीम करवाना चाहता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि ईसाई गलती पर हैं और अल्लाह ताला की स्कीम ऑफ थिंग्स को कबूल करते हुए उन्हें आगे चलना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने नबी आखिरी किताब भेज दी तो उन्हें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। नाज़रीन, ये तो आम फहम बात है कि जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई एक रिवाइज लॉ या लेटर भेज देती है
تو اس سے پہلے جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ریوائز ہے وہی اوتھینٹک ہے اور اسی کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی اس لیٹر سے پہلے جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا اس کی ممانعت نہیں تھی، اور اگر کسی چیز کی ممانعت کر دی گئی ہے تو اس کے بعد وہ جائز نہیں، ان لافل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. گویا توریت، انجیل اور زبور ختم، اب قیامت تک صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن پاک. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں قیامت تک، اور جو باقی پہلے لوگ آئے وہ اپنے اپنے وقتوں کے لیے تھے. کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ میری دلیل یہیں سے شروع ہوتی ہے، جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا. یہودیوں کو ساری دنیا پر غلبہ پانے کی بہت خواہش ہے، اس کے لیے وہ اسٹریٹجیز بھی بناتا رہتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اسرائیل کی کریشن کے بارے میں جان لیتے ہیں. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں، عرب اور جوش اسٹیٹ میں تقسیم کر دیا. عربوں نے اس وقت اس تقسیم کو نہیں مانا. بہرحال 14 مئی 1948 کو امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا. شروع میں دنیا کے مختلف ممالک سے جوش کو اسرائیل میں لا کے بسایا گیا، بعد ازاں یہ سلسلہ موقوف کر دیا گیا. اس کا بھی یہ تھا کہ پہلے وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا سے جوش آ کے یہاں بسیں، پھر انہوں نے سوچا یہ نہ ہو کہ کوئی حملہ کرے اور کوئی ایسا بم پھینک دے کہ سارے جوش ختم ہو جائیں. انہوں نے بہتر جانا کہ جوش دنیا کے مختلف حصوں میں رہیں. اس وقت اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ ہے، صرف 90 لاکھ، یعنی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، جن میں سے 74% جو ہے وہ یہودی ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسرائیل کے اندر ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جوش جو ہیں اپنی اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو ترقی دلوانے کے لیے ٹیکسز جو ہے وہ خوشی سے پے کرتے ہیں. اسرائیل ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل مینوفیکچرنگ میں بہت ایڈوانس لیول پہ ہے. اب آتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد کیا ہوگا. ناظرین، جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک کو آفیشلی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جغرافیائی جو سرحدیں ہیں ان کو تسلیم کر لیا گیا، وہاں کی گورنمنٹ کو لیگل سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تجارتی، سفارتی، ثقافتی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. یہاں پاکستان کا ایک اصولی موقف آڑے آتا ہے. اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا اور ان پر ایک طویل عرصے سے مظالم بھی ڈھا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارا بھارت کے ساتھ تنازع ہی یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، اس لیے بھارت کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اصولی موقف یعنی کہ بھارت کو کشمیر سے نکل جانا چاہیے، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اب میں اپنے پہلے آرگومنٹ کی طرف آتا ہوں کہ عیسائی اپنے پرانے پیریڈ میں ابھی تک جامد ہیں اور وہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں
اور وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ کم از کم اللہ کے احکامات کو مانیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم کر لیں، یعنی ان کا یہ جو مرتبہ اور یہ جو درجہ ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کے لیے ان سے کیا ہوگا؟ ڈائیلاگ کی ضرورت ہوگی۔ میری رائے جو ہے اس میں یہ ہے کہ کٹی کرنا یعنی گفتگو ہی نہ کرنا جو ہے وہ دانشمندی نہیں۔ ڈائیلاگ شروع کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اسلامک سکولرز اس پر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گو اس طرح کی خبریں میں سنتا رہتا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری جو ہیں، انہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے استنبول میں بات چیت کی، لیکن وہ تھوڑی سی سرسری سی بات تھی، لیکن کوئی باقاعدہ اس پہ ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میری رائے ہے تاکہ ہمارے علماء کرام ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ پرانے وقت میں جامد ہو گئے ہیں اور آپ آگے بڑھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے نبی آئے، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس تھی، اس لیے ان کو اس کو ماننا چاہیے۔ دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹس کو اسرائیل سے بات کرنی چاہیے کہ وہ فلسطینیوں پہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں ان کو بند کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور آپ اس کو سٹاپ کریں۔ تیسرا یہ کہ فلسطینیوں کی زمینوں پہ جو قبضہ کر رکھا ہے، یہ ٹو سٹارٹ ود، ان کو وہاں رہنے دیں، لیکن ان کے وہاں سے مظالم جو ہے نا ان پہ بند کریں۔ پھر چوتھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ریکوگنائز کیے بغیر جو ہمیں دیکھیں کہ انہوں نے کس کس ایریا میں کیا کیا ایڈوانسمنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کو کیا انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر کچھ ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ ڈائیلاگ کے بعد وہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ کم از کم پہلے وہ فلسطینیوں پہ مظالم بند کر دیں، جگہ خالی کرانے کی بات بعد میں آتی ہے، لیکن اگر ہم کٹی کر کے بیٹھے رہیں گے کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی اس لیے کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کوئی 75 سال میں تو سچویشن بدلی نہیں اور آگے بھی نہیں بدلے گی تبھی جب کہ ڈائیلاگ شروع ہوگا۔ اب یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو صرف اور صرف تجارتی مقاصد کے لیے تسلیم کیا ہے۔ یہ دونوں ممالک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم آئل پہ انحصار نہ کریں اور ٹیکنالوجی پہ انحصار کریں، اس لیے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور آپس میں تجارتی روابط جو ہے وہ قائم کر لی ہیں۔ اور سعودی عرب کا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ وہ نیون سٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب بھی اپنا انحصار صرف تیل پہ کام کرنا چاہتا ہے اور ٹیکنالوجی اور تجارت پہ یو اے ای کے ماڈل پہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو سعودی عرب پاکستان کو کہتا ہے کہ اگر یہ، کیونکہ آفیشلی اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اخباری خبریں ہیں کہ سعودی عرب پاکستان سے یہ ایسا کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو اس میں بھی وہ اپنے لیے گنجائش نکالتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے کہ سعودی عرب کا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو میں نے آئیڈیاز پیش کیے ہیں یہ ڈائیلاگ یعنی بحث کرنے کے لیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں۔ اگر بات نہیں کریں گے تو پرابلم اپنی جگہ پر جوں کی توں رہے گی اور یہ فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں،
فلسطینیوں پہ اس طرح ظلم ہوتے رہیں گے، کشمیریوں پہ اس طرح ظلم ہوتے رہیں گے۔ اسرائیل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ ہم کشمیریوں کا ایشو جو ہے وہ بھی بیچ میں لا سکتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں تو وہ کیا اپنا پریشر جو ان پہ ڈال سکتا ہے کہ کم از کم بھارت بھی کشمیریوں پہ جو مظالم ہے وہ تو بند کریں۔ یہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور سنسنی خیز خبریں پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی میں یہی دیکھتا ہوں، اخباروں میں بھی یہی دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں یہ سنسنی پھیلاتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے انالیٹیکل ویڈیوز دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اصولی موقف ہمارا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی یہودیوں کی کیا پرخاش ہے، کیا اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔